please be seated. We are about to begin our session titled Adab Ke Sitare. Our speakers are Zehra Nigah, Kishwar Nahid, Masood Ashar, Mustansan Hussain Tarar. Iski आवाज़ नीचे की. Sorry. And the moderator for our session is Saif Mahmood. Saif Mahmood is a New Delhi-based literary personality, Urdu poetry and literature expert, culturist, commentator, critic, translator, and rights activist. He speaks and writes on diverse issues ranging from law to literature and is associated with a number of academic, legal, professional, and literary organizations. I know, mashallah. सब जानते हैं और वो उर्दू में जानते हैं हमें, अंग्रेजी की तो बात ही नहीं. आप में से कौन से बेवकूफ़ हैं जो किशोर नाहिद को नहीं जानते? किशोर आप दो लाइन नहीं नहीं. अच्छा चलो आज. Okay. Kishwar Nahid, one of the best known feminist poets of Pakistan, was born in Uttar Pradesh, India, and migrated with her family to Lahore during the partition in 1947. She has been the recipient of numerous prestigious awards, including the government's Civil Award, Sitara-e-Imtiaz, and was one of the 1,000 women nominated worldwide for the Nobel Peace Prize in 2005. Masood Ashar. A leading writer and journalist, Masood Ashar is regarded as an important contemporary Urdu fiction writer. He has been awarded the Sitara-e-Imtiaz along with Pride of Performance. He has published 3 collections of short stories, the first of which included a number of stories on the theme of the military action in the former East Pakistan, now Bangladesh, in 1972. He is currently associated with Mashal, a non-profit organization that supports publication of developmental literature, and through this organization has facilitated the translation of hundreds of contemporary books into Urdu. मुस्तनसर के बारे में बता दूं? ज़रूर. मुस्तनसर के बारे में बता दूं कि इस वक्त मुकाबला चल रहा है कि उधर जाता है, देखिए आता है परवाना इधर के शबनम या मुस्तनसर किसके पास होगा. Mustansar Hussain Tarar is a Pakistani author, actor, radio show host, compere and enthusiast. Excuse me, हुआ ये है कि एक थोड़ी सी नालायकी है. ऑक्सफोर्ड वाले ने जो इनिशियल हमारे इंट्रोडक्शन छापे हैं वो अभी तक चले आ रहे हैं. मैं कभी भी रेडियो होस्ट नहीं रहा और भी उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तानी ऑथर. मैं नॉन पाकिस्तानी कभी नहीं रहा, हमेशा से पाकिस्तानी हूँ. वो कहते हैं 20 किताबें हैं मेरी, 70 हो चुकी हैं वगैरह वगैरह. तो वहाँ से मत पढ़िए, मुझसे पूछिए. इसीलिए मैंने कहा था कि हम लोगों को पे पर्दा रहने दो, हम खुद ही बता देंगे हम क्या है. I think I'll बस करो, stop there. अब सैफ तुम्हें पता चल गया कि किस तरह के लोग तुम्हारे पल्ले पड़े. ज़हरा आपा आएंगी तो फिर उनको इंट्रोड्यूस. नहीं शुरू करेंगे हम अभी. ज़हरा आपा आएंगी तो उन पे कंक्लूड करेंगे, उन पे कंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त ज़ाया करने को तो बहुत होता है लेकिन इस वक्त नहीं है. ज़हरा आपा का और पता भी नहीं है कि आज मेरा ख्याल है आ गई. शुरू करें. अच्छा, मैं जो है गालिब और मीर की दिल्ली से हाज़िर हुआ हूँ अपना अवार्ड लेने के लिए. और मेरा अवार्ड किशवर आपा ये है कि मुझ जैसा नाअहल जो है इस महफिल में बैठ के उसको मॉडरेट कर रहा है, इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता. वो जिसके फैज़ से गालिब हुआ था नगमा सरा, ज़बान वो जिसको दिल्ली की आबरू कहिए, रवानी ऐसी कि गंगा की खाइए कसमें, जवानी ऐसी कि जन्नत की आबजू कहिए.
اٹھے تو معجزۂ نطق کو دعا دیجئے، گرے تو آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو کہیے. علی سردار جعفری صاحب کا کلام ہے یہ، اور میں اسی دلی سے حاضر ہوا ہوں. اردو میری مادری اور پدری دونوں زبان ہے، اور میں اسی زبان میں جو ہے بچپن سے سوچتا سمجھتا کھیلتا گاتا گنگناتا آیا ہوں. اور میں ابھی مستنصر تارڑ صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایسٹرن یو پی کی زبان استعمال کی جائے تو میرا بچپن جو ہے آپ لوگوں کی جوتیاں سیدھے کرتے ہوئے گزرا ہے. اور اس پہ تارڑ صاحب نے فرمایا کہ تبھی شاید میری جوتی ابھی تک ٹیڑھی ہے. کشور آپا، آپ سے ایک خاص طور سے سوال جو ہے آپ ہی سے شروع کروں گا. میں ایک سوال آپ سے میں دہلی سے لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ بری عورت کی کتھا لکھ رہی تھیں تو کیا آپ کے ذہن میں چل رہا تھا؟ ہم کو وہاں سے شروعات کی جائے. اب میں ان پڑھوں کے سوالوں کا جواب کیسے دوں؟ یہ آپ کے کچھ مدعاؤں نے وہاں سے پوچھا. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو، یہ میں نے 1992 میں لکھی تھی کتاب، اور اب سے پتہ نہیں کتنے ایڈیشن چھپ چکے. پڑھنے والوں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہر وہ عورت جو اپنے خاندان میں پہلی ہوتی ہے اس پہ سارے جوتے پڑتے ہیں، وہ سب لان تان کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، جتنے لوگ ہوتے ہیں اسی کی فالو کرتے ہیں. کالج بھی لڑکیاں جانے لگتی ہیں، شادیاں بھی کرنے لگتی ہیں، عشق بھی کرنے لگتی ہیں، اور طلاقیں بھی ہونے لگتی ہیں. اور وہ سب کی سب جو شروع کرتی ہیں وہ بری عورت کہلاتی ہیں. بری عورت میری کتاب میں، اب مجھے خلاصہ بیان کرنا پڑ رہا ہے جیسے میں 10ویں کلاس کے بچوں کو پڑھا رہی ہوں، کہ وہ کتاب 50 سال کی میں ہوئی تھی اور 50 سال کا پاکستان ہوا تھا، اور زہرا آپا آ گئی ہیں. لیٹس ویلکم زہرا آپا. تو اس وقت میں نے یہ کتاب پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے لکھی تھی کہ عورت پہ پاکستان میں 50 برس میں کیا بیتی ہے. اور چونکہ میں نے پہلے انسٹانس میں فرسٹ پرسن میں لکھی ہے، اس لیے سب نے اس کو مجھے سمجھ لیا، ساری عورتوں کو چھوڑ دیا، میں اکیلی پابند زنجیر ہو گئی. زہرا آپا، ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا. کامران کہاں ہو؟ ذرا آپ سیف مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے بری عورت کی کتھا کیوں لکھی. کامران صاحب کہاں ہیں؟ کامران آ جائیں. اب تو لکھ دی کہنا اب کچھ ہو نہیں سکتا، بدل نہیں سکتے. نہیں، اور عورتیں جو ہیں سبھی بری ہوتی ہیں. جب زہرا آپا شعر پڑھتی تھی تو میں ذرا سی چھوٹی تھی، زیادہ چھوٹی نہیں تھی، تو میں سنا کرتی تھی سارے بڑے بڑے شاعروں سے، پتہ نہیں اسے کون لکھ کے دیتا ہے، یہ لڑکی تو نہیں شعر لکھ سکتی. جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے بھی یہی کہا اسے کوئی لکھ کے دیتا ہے. تو ہمیں لکھنے والے پیدا ہی نہیں ہوئے لکھ کے دینے والے، اور ہم آپ کے سامنے ہیں. جی سیف پوچھیے. میرا تو خیر کام یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلواؤں. تو اب زہرا اکساؤں. جی تو اب زہرا آپا بھی آ گئیں گے. زہرا آپا سے زہرا آپا، آپ نے جب شعر کہنا شروع کیا تو اس وقت تو یہ کوئی روایت تھی نہیں کہ خواتین شعر کہتی ہیں، خاص طور پہ شرفا خاندان میں خواتین کے شعر کہنے کا کوئی تصور نہیں تھا. تو آپ کو جو یہ کیسے شروعات ہوئی اور آپ کو کیا فیس کرنا پڑا اس کے لیے؟ وہ شروعات میں بتا دیتی. جی جی. علی گڑھ پنجاب یونیورسٹی کا ہال ہے، اس میں سارے بڑے شاعر جوش، جگر، حفیظ سب بیٹھے ہوئے. فیض صاحب تو اس کے زمانے میں بھی ابھی چھوٹے تھے. تو پھر وہ ایک لڑکی کو دعوت دیتے ہیں مشاعرہ پڑھنے کی، اور وہ ایک لڑکی کالا کوٹ پہنے ہوئے، سفید کرتا شلوار اور دوپٹہ اوڑھے ہوئے، اور آ کے کھڑی ہوتی ہے. اور جب وہ شروع کرتی ہے کہ یہ اداسی یہ پھیلتے سائے، ہم تجھے یاد کر کے پچھتائے، تو سناٹا چھا جاتا ہے. 1 غزل، 2 غزل، 3 غزل. زہرا آپا نے کہا، لوگوں نے اور اب بلا رہے ہیں جوش صاحب کو، تو کہتے اسے دوبارہ سنیں گے.
جو حفیظ صاحب کو بلا رہے اسے دوبارہ سنیں گے. زہرا آپا نے کہا میرے پاس 3 غزلیں تھیں میں نے سنا دی ہیں آپ کو. یہ تھا آغاز. اور اسی دن شام کو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے, یہ لڑکی خود تو نہیں شعر کہتی, کوئی اسے لکھ کے دیتا ہے. یہ کہانی ان سے شروع ہو کے مجھ تک آئی اور اب تک جتنی نوجوان نسل ہے ان تک جا رہی ہے. ہم دشنام بھی سہے جاتے ہیں, شعر بھی کہے جاتے ہیں, باتیں بھی سنے جاتے ہیں, کیے بھی جاتے ہیں. جیسے سیف ایسی بات نہیں تھی, خواتین شعر تو کہہ رہی تھیں, جیسا کہ تم نے کہا کہ یہ جو نقوش کا سالنامہ ہے معلوم ہے کس سن میں شائع ہوا تھا, مسعود بتائیں گے. وہ جو غزل نمبر جو شائع ہوا تھا محمد طفیل صاحب نے, اس تک میں یہ تھا کہ خواتین کا ایک حصہ ابھی بھی وہ میرے خیال میں لائبریریز میں مل سکتا ہے, اس میں خواتین کا ایک حصہ انہوں نے علیحدہ کر دیا تھا. اس میں صرف 2 شریف شاعرات تھیں, ایک ادا جعفری اور ایک میں. باقی جتنی شاعرات تھیں تو جس طرح اس زمانے میں ڈگریاں لکھی جاتی تھیں کہ فلاں 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 بی اے آنرز, بہت سے لوگ تو انگلینڈ ریٹرن بھی لکھا کرتے تھے, اور بہت سے ایم اے اور فلاں فلاں. تو اس میں یہ تھا کہ نازک بیگم بریکٹ میں لکھا ہوتا تھا طوائف, یہ ڈگری سب کی لکھی ہو جاتی, فلانی جان بریکٹ میں ان کی ڈگری. تو اس وقت تک یہ کیفیت تھی کہ شاعری کو ایک خاص طبقے تک محدود کر دیا گیا تھا. میرا تو شعر کہنا جو تھا وہ کچھ تو قدرتی بات ہوتی ہے, کچھ گھر کا ماحول ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میری اتنی ہمت ہو جائے گی کہ میں مشاعرے پڑھوں گی اور یہ, لیکن وہ بس ایک بات ہو گئی تو ہو گئی. لیکن اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں جب دیکھتی ہوں ان لوگوں کو, ان کے بعد آنے والی شاعرات کو, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی. میرا نہیں کشور کہ اب یہ لوگ خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی لکھ کے دیتا ہے. بھائی اتنا اچھا ہم لوگ لکھ رہے ہیں, لکھے وہ اپنے لیے, نہ لکھے ہمیں کیوں دے. تو یہ چیز ہے, اب لوگ نہیں سوچتے اس طرح سے, لگتا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید نہیں سوچتے, نہیں اب بھی سوچتے ہیں, اب سوچتے ہیں. ان کو اس طرح وہ لغت ہی نہیں آتی, وہ اصطلاحات ہی نہیں آتی جو ہم استعمال کر لیتے ہیں. ہاں یہ ہے, ڈکشن میں بڑا فرق ہوتا ہے, اصطلاحات میں فرق, سوچ میں فرق ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر نہیں بس چلے تو شاید ریختی کہنا شروع کرتی یہ ہو سکتا ہے. جی صاحب. طاہر صاحب, یہ جو صحرا نوردیوں کا سلسلہ ہے یہ کیسے شروع ہوا, آپ کو یہ کیسے سوجھا کہ میں سفر نامے لکھوں؟ بات یہ ہے کہ میں ابھی بہت بول کے آیا ہوں اور میں تھکا ہوا ہوں, اور میری خواہش ہے کہ زہرا آپا بات کریں اور کشور کریں, تو ان کی باتیں سنتے. آپ نے کچھ اس قسم کا سوال کیا ہے کہ پچھلی گرمیوں میں یہ جو کب رپورٹرز ہوتی ہیں, خواتین ایم اے کر لیتی ہیں جرنلزم میں, تو کسی اخبار میں ملازمت مل جاتی ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مشہور لوگوں کے ساتھ انٹرویو کریں. تو باہر تو ایک لڑکی آئی تو مجھے کہنے لگی کہ طاہر صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتائیں. میں نے کہا بی بی میری اس وقت عمر جو ہے 76 برس ہے, اور تفصیل سے بتانے کے لیے مجھے 76 برس ہی درکار ہے, وہ میرے پاس تو ہیں, تمہارے پاس ہوں یا نہ ہوں. تو بھائی یہ صحرا نوردیوں کے جو قصے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے بہت سے خطوط درکار ہیں جو مرزا ادیب نے کسی زمانے میں لکھے تھے, صحرا نورد کے خطوط. تو ان کی تفصیل میں اب کیا بیان کروں. اس کی ایک تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ مرزا ادیب, پتہ نہیں تم میں سے کس نے مرزا ادیب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, ایک دفعہ مرزا ادیب صاحب کی نشست میں کسی کے یہاں بیٹھے تھے تو کہنے لگے یونانی خد و خال کے 2 ہی بندے ہیں پاکستان میں, ایک میں اور ایک مستنصر. اچھا, یہاں سے مجھے ایک ریفرنس یاد آیا. جنرلی یہ شکایت کی جاتی ہے کہ لوگ کتابیں اب کم پڑھتے ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عہد میں مرزا ادیب کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ ایک تو ریڈر بہت معصوم تھا, اور وہ آپ کے وہ بھرے میں آ جاتا تھا جو کچھ آپ بیان کرتے تھے, کیونکہ آپ کا تجربہ قدرے اس سے بہتر یا وسیع ہوتا تھا.
چنانچہ مرزا ادیب بھاٹی دروازے سے باہر نہیں گئے ساری عمر, انہوں نے سیرا نوز کے خطوط لکھ دیے اور وہ اتنی ہٹ ہوئی کیونکہ کسی نے سیرا دیکھا ہی نہیں تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ تھرو مطلب گوگل اور یہ وہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے, جو ریڈر ہے وہ ادیب سے آگے نکل گیا, وہ زیادہ اویئر ہو گیا ہے. پورے انٹرنیشنل جو سیناریو ہے وہ اس کے سامنے ہے کہ کہاں کیا لکھا جا رہا ہے اور اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے. تو وہ آپ سے بھی یہ توقع کرتا ہے کہ اگر اس نے 1000-1200 روپے خرچنے ہیں تو کم از کم آپ وہ جو لیول ہے بین الاقوامیت کا, کسی بھی ناول میں آ جائے, پوئٹری میں آ جائے, کرٹیسزم وغیرہ وغیرہ, تو آپ ایٹ پار تو ہوں اس سے, کوئی قریب تو پہنچیں. اور اگر آپ نہیں پہنچتے تو وہ آپ کو پڑھنا بند کر دیتا ہے. یہ ہے بنیادی وجہ کہ ریڈر آگے چلا گیا ہے اور ادیب پیچھے رہ گیا. اچھا محسن سر, میں تم سے ایک میرا بات خیال ہے پوچھوں. آپ کی خوش فہمی زیادہ ہے. ہمارے یہاں تعلیم کا معیار اتنا بلند نہیں ہے, اور لوگ جو سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں, وہ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, تماشے کرنے کے لیے. اور جو آپ جا دیکھیں ننے ننے بچوں کے ہاتھ میں جو وہ ہوتا ہے تو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اور یہ ٹھیک ہے کہ گوگل وغیرہ ہم لوگوں کے کام آتے ہیں زیادہ. جب ریسرچ کرنا ہوتی ہے پہلے آپ کو کتابیں تلاش کرنا پڑتی تھیں, لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا, اب آپ کو کہیں نہیں جانا پڑتا, گھر بیٹھے آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہے. چاہے ویکیپیڈیا پہ غلط باتیں بھی ہوں آپ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا مسعود, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب بھی, کیونکہ میں سفر نامے لکھتا ہوں اس میں تاریخ یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی آپ لکھ رہے ہیں اور جس میں ہسٹوریکل انفارمیشن چاہیے یا کسی بھی نوعیت کی انفارمیشن چاہیے, کہ آپ کو گوگل سے دیکھ کر اس کو ڈائریکٹلی اپنی تحریروں میں لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ کیا مطلب کیونکہ اگر جو کچھ آپ نے وہاں سے نقل کرنا ہے وہ تو عام ریڈر بھی کر سکتا ہے. میں محسن سر تمہیں ایک سوال کروں. تمہاری تحریریں آج کل جو ہیں, خاص طور سے جب میں جو تم اخبار کے علاوہ ڈرامے کے علاوہ جو ڈرامہ اس میں کرتے ہو, کیا جو خبر نامے میں کیا باتیں آتی ہیں جھوٹ موٹ, اس میں کل میں خبر نامہ سنتے ہوئے میں نے کھانا یوں رکھ دیا اور میں یوں بیٹھ گئی, کیونکہ اس خبر نامے میں 3 خبریں تھیں زہرا آپا. ایک خبر تھی کوہاٹ سے کہ ایک لڑکی اپنے خاندان کی کفیل تھی, بھائی تانے دیتے تھے لوگ کہ تم اس کی کمائی کھاتے ہو, اس نے اس لڑکی کو مار دیا تھا. سوات میں ایک لڑکی کام کرتی تھی NGO میں, اس کو بھی اس لیے مار دیا گیا کہ وہ NGO میں کام کرتی ہے, NGO تانا بن گیا ہے. اور تیسری بات جس سے مجھے کل ساری رات نہیں سونے دیا وہ یہ تھی کہ ایک بچہ 7 مہینے کا پیدا ہوا, اس کو انکیوبیٹر میں رکھا گیا, ماں باپ کو کہا گیا کہ جا کے اس کی دوائی لے آؤ, اور وہ گئے اور واپس نہیں لوٹے اور بچہ مر گیا. یہ ایسی باتیں تمہارے سفر ناموں کے قریب سے کیوں نہیں گزرتی؟ نہیں, ہمارے افسانوں میں تو آ جاتی ہیں. یہ سفر نامے کا موضوع نہیں ہے, اس سفر نامے کا موضوع نہیں. وہاں بھی اس کو بہت وہ لڑکیاں ملی ہوئی ہیں جو نہیں, غلط بات نہیں میں کہہ رہی, صحیح بات کہہ رہی ہوں. بہت اس کی اسی طرح عاشق لڑکیاں ہیں جس طرح مرد عاشق ہیں, لیکن یہ کہ وہ ملی ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھانے کے لیے اپنی کمر کے اوپر سامان لے جا رہی ہیں, پورٹر بنی ہوئی ہیں, اس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے زندگی میں. لیکن پتہ نہیں ایسے حقائق جو مجھ تک یہ ذہن آفت تک پہنچتے ہیں, ان تک پہنچتے ہوئے دم کیوں توڑ جاتے ہیں؟ مجھ تک پہنچتے ہوئے بھی دم توڑتے. میں نے تو کوشش کی کہ جو باتیں میں دیکھتی ہوں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی لکھے اور وہ اپنے اطراف سے بے خبر ہو نہیں سکتا. یہ اور بات ہے کہ پیرائے اظہار اس طرح کا ہوتا ہے کہ چیز واضح طور پہ سامنے نہیں آتی, لیکن لکھا تو ہے. میں سفر نامے کے بارے میں نہیں کہہ سکتی, جیسا کہ ابھی مسعود نے کہا کہ ہو سکتا ہے سفر نامے میں اس کا تذکرہ کم ہوا ہو, لیکن کہانیوں میں تو بہت خوبصورت, بہت. اور خاص طور سے جو بچوں کے تابوتوں کے بارے میں اور اس کی پشاور کے بچوں کے بارے میں جو اس نے کہانی لکھی ہے, کیا کہنے, جو جب یہ سنا رہا تھا پچھلی دفعہ تو سارے ہال میں سبکیاں تھیں. یہ ہوتا ہے جہاں جیسے بہت سی اچھی نظمیں چائلڈ لیبر پہ لکھی گئی, بہت سی نظمیں
یعنی جو جبر ہمارے یہاں ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں کہہ دو تو زیادہ برا نہیں لگتا، تو اس موضوع پر بھی لکھی گئی ہیں، جبر اور زیادتی کے اوپر بھی لکھی گئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اطراف سے بے خبر ہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حیت بدل جاتی ہے، لکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، طرح طرح کی نئی ترکیبیں، نئے الفاظ، نئی اصطلاحیں داخل ہوتی ہیں۔ ابھی جیسے آصف نے کہا کہ شاہدہ کا ایک شعر بتایا کہ اس میں برف کی ڈلی کا استعارہ اس نے استعمال کیا ہے۔ تو زمانے کے ساتھ ساتھ میں تو سمجھتی ہوں کہ جیسے ہماری زبان اس طرح کی ہے کہ بہت سی نئی تشبیہیں، نئے استعارے، ساری محاکات شامل ہوتے رہتے ہیں۔ اور مطلب میں نے تو اپنی سی کوشش کی ہے بہت سے موضوعات پہ لکھنے کی، اور بڑی حد تک میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اسے پسند بھی کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کس انداز سے اور کس طریقے سے لکھتے ہیں، لہجہ آپ کا کیسا ہے، بہادری سے لکھتے ہیں یا دوسرے انداز سے لکھتے ہیں۔ لندن میں 3-4 سال پہلے صرف میں ایک مشاعرے میں تھی، ایک لڑکی نے عجیب و غریب شعر پڑھا اور بڑی ہمت سے پڑھا، اور میں سمجھتی رہی کہ سنتی رہی کہ یہ اس نے کیسے کہہ دیا۔ وہ شعر یہ تھا، سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ذرا بہادرانہ شعر ہے۔ مستنصر اس نے شعر پڑھا، وہ دن کہ جب میری آوارگی کے چرچے تھے، وہ دن کہ جب میری آوارگی کے چرچے تھے، قسم خدا کی بڑی پارسائی کے دن تھے۔ سوچئے قسم خدا کی بڑی شعر پارسائی کو آپ سوچئے کہ پہلا مصرع اس نے کس انداز سے کہا، وہ دن کہ جب میری آوارگی کے چرچے تھے، قسم خدا کی بڑی پارسائی کے دن تھے۔ صحیح بات۔ تو اب اس طرح کا بھی شعر کہہ رہی ہیں لڑکیاں، ان میں ہمت ہے۔ معصومیت میں کہہ دیا۔ نہیں، معصومیت میں نہیں کہا تھا اس نے، وہ سمجھ رہی تھی جو وہ کہہ رہی تھی۔ تو مطلب یہ کہ ہمت کی بات ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو اظہار ہے، ہماری جتنی شاعرات ہیں ان میں اس میں فہمیدہ میں سب سے زیادہ عقل اور سمجھ اور انداز تھا۔ اس بات کو کہنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے بہت سی باتوں کے لیے، اور فہمیدہ میں یہ بات بہت تھی۔ کشور کی میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں کشور نے طالبان کے خلاف نظم لکھی تھی۔ یہ ہمت کی بات ہے، میرے خیال میں کسی مرد شاعر نے نہیں لکھی تھی، یا اگر لکھی ہو تو مجھے اس کا علم نہیں، اور اگر لکھی بھی ہوگی تو اس طرح سے لکھی ہوگی کہ جیسے کوئی ڈھکی چھپی بات ہو رہی ہے۔ کشور نے کہا تھا کہ بچیوں سے ڈرتے ہو، مطلب یہ کہ اس طرح کی باتیں ہماری شاعرات نے کہی ہیں، اور میرے خیال میں میں کوئی مقابلہ نہیں کرتی، اور مجھے مقابلہ کرنا اچھا بھی نہیں لگتا، کیونکہ جو میں عمر کے اس دور میں ہوں کہ مقابلے کی مجھ میں سکت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی شاعرات نے بیشتر مردوں سے اچھی شاعری کی۔ واہ، اچھا مسعود، آپ سے سیف تم سوال کرو کہ انہوں نے یہ کمپیوٹر پہ بہت پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن کہانی لکھتے ہوئے بیانیہ میں کچھ نثر ایسی ہوتی ہے جس میں کہ کیریکٹر کم ہو جاتے ہیں اور منظر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ ہو جاتے ہیں؟ منظر زیادہ ہو جاتا ہے اور کیریکٹر کم ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ دیکھیے، آپ کی فکشن جو ہے اس فکشن میں اگر جو کیریکٹر ہیں، جو شخصیات ہیں، اس کے قریب ہو کے بولو، اس کے اچھا شخصیات ہیں، یہ جو بیانیہ ہے یہ بذات خود ایک کیریکٹر ہوتا ہے کہانی کا اور ناول کا۔ اب آپ کوئی چیز بیان کر رہے ہیں، کس انداز سے بیان کر رہے ہیں، کس زبان میں بیان کر رہے ہیں، کس اسلوب میں بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے کہ آپ صرف کیریکٹر کا واقعات نہیں بیان کرتے، بلکہ اس کیریکٹر کے اندر جو کشمکش چل رہی ہے اسے بیان کرنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کی زبان نہیں بیان کی جاتی۔ تو یہ بھی ایک بہت ضروری ہوتا ہے اچھے ادب میں، اور یہ آپ ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، اسی قسم کا ہوتا ہے۔ اچھا، جب میں انڈیا جاتی ہوں، سیف کو بتا رہی ہوں کہ جتنے ہمارے لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کا ناول، پہلا ناول جو ہے بہاؤ پڑھنے کے بعد اچھا انہیں ضرور لگا
لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کی آدھی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے. آج اس نے مسلسل یہی باتیں کی ہیں کہ میں گنگا جمنی زبان نہیں لکھتا, میں اپنے علاقے کی زبان لکھتا ہوں, لیکن اس میں بہت سی بات ایسے ہیں, مطلب جپی تو سبھی ڈالتے ہیں, جپی ڈالنی بھی چاہیے, لیکن بہت سے لفظ ایسے ہیں مشکل پنجابی کے جو تم نے استعمال کیے ہیں, اور مجھے وہاں سے شکایت ملتی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, میں اس کا جواب دو. میں آج کچھ سیریس گفتگو کے موڈ میں نہیں تھا, لیکن اب بہاؤ کا سلسلہ آ گیا تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تحقیق وغیرہ ہو چکی ہے, اور جب میں نے اس کو شروع کیا, پہلے 50 صفحے پہلا چیپٹر جس میں وہ پرندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ ایک ایسی جھیل پر جا گرتا ہے جہاں پہ پرندے مرنے کے لیے آ جاتے ہیں, وہ 30-40 صفحے کا وہ چیپٹر تھا. جب میں نے اس کو دوبارہ پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جو زبان میں نے استعمال کی ہے یہ ایک نارمل کسی بھی ناول کی زبان ہے. وہ مطلب میرے کسی ناول کی ہو سکتی ہے, انتظار کے, قرۃ العین کے, لیکن یہ تو وقوع جو ہے یہ آج سے 4-5 ہزار برس پیشتر کا ہے. جو پریم چند سے یہاں تک آتے آتے زبان بدل گئی ہے. یعنی پریم چند کی لڑکی مجھے تم سے شدید محبت ہے نہیں کہتی تھی, کچھ اور کہتی تھی کہ تم نے مجھے مول لیا یا وغیرہ وغیرہ. تو 30-40 سال میں اگر محبت کا اظہار جو ہے وہ بدل گیا ہے تو 5000 سال میں وہ اظہار کس طرح ہوگا. تو آئی وانٹیڈ کہ بھئی ایک ڈفرنٹ اس کی لینگویج جو اختراع کی جائے جس میں کہیں نہ کہیں وہ خوشبو آئے. تو اس سلسلے میں ایک میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ٹیمل اور براہوی زبانیں یہ دو ایسی زبانیں ہیں جن میں میکسیمم ڈراویڈین لفظ ابھی تک موجود ہیں. یہ نہیں, حیرت انگیز طور پہ براہوی میں بھی. چنانچہ علی عباس جلال پوری صاحب نے, مشہور فلاسفر تھے, انہوں نے مجھے گلوسری ایک بنا کے دی تھی کہ کون کون سے لفظ دراویڈین جو ہیں وہ ابھی تک پنجابی میں اور براہوی میں ہیں. تو میں نے بنیادی طور پہ وہ لفظ استعمال کیے, وہ پنجابی کے ایز سچ نہیں ہیں, کہیں کہیں میں نے لبرٹی لے لی. اور اس کے بعد اس کی ریزم جو تھی وہ نارمل گرامر جو ہے, میں پھر ایک بات عجیب سی کروں گا کہ آئی فیل کہ گرامر جو ہے وہ ایک مطلب ہے کہ جو نصابی کتب لکھنے والے ہیں, فکشن کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ بھئی فکرہ کس طرح ختم ہونا چاہیے آگے یہ وہ, لیکن جو کریٹو پروسیس ہے اس میں آپ کو گرامر سے بالا تر ہونا پڑتا ہے. اس میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں, آپ اس کہنے کے لیے جو پیرایا اظہار آپ کو درکار ہے اس کے لیے اگر آپ کو گرامر کے کچھ اصول جو ہیں ان کو سرپاس بھی کرنا پڑے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. چنانچہ بہاؤ میں وہ گرامر نہیں ہے. جس طرح ہمیشہ میں حوالے دیتا ہوں اس کا ساراماگو کا, ساراماگو کے 3 صفحے چل رہے ہیں, کوئی اس میں انورٹڈ کامرز نہیں ہے, کوئی اس میں فل سٹاپ نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو میں نیریٹو دے رہا ہوں یہ جو کاما ہے, یہ جو انورٹڈ کامرز ہے یا فل سٹاپ ہے اس کو دھچکے دیتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بہاؤ کے ساتھ 3 صفحے لکھتا چلا جائے اور اس کا پورا امپیکٹ اس کے اوپر آئے. چنانچہ میں نے بھی میں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ کوئی ریولوشنری بات کی ہے یا جان بوجھ کے ایسا کیا, وہ ریکوائرمنٹ تھی بہاؤ. آخری بات جو کہ اس میں جو سملیز اور استعارے ہیں وہ اردو کے نہیں ہیں, کیونکہ 4000 سال پہلے وہ نہیں تھے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ کتنے رنگ تب لوگ جانتے تھے, 3 یا 4 رنگ جانتے تھے, باقی رنگ اس وقت تک شناخت نہیں ہوئے تھے. تو بہاؤ میں نے وہ صرف 3-4 رنگ ہی اپنی تسلی کے لیے ڈسکرائب کرتے ہوئے. اب وہاں جو سملیز اور استعارے تھے وہ اس طرح ہوا کہ میرے عارف بکار ہمارا دوست ہے, وہ لنگوسٹک میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے, اس کے پاس ایک کتاب آئی جو برکلے یونیورسٹی کی PhD کا تھیسس تھا, اینشنٹ ٹیمل پوئٹری. وہ تقریباً 2000 سال پیشتر کا وہ تھا سلسلہ. تو ٹیمل میں بھی میکسیمم ڈراویڈین موجود ہیں ابھی تک. تو اس میں جو 2000 سال پہلے کی ٹیمل پوئٹری تھی اس میں جو استعارے تھے یہ تشبیہیں تھیں, وہ میں نے وہاں پہ اس میں استعمال کی. کہ مثلا وہ جب وہ کہتی ہے کہ جب وہ آ رہی ہے تو مجھے پہلے سے خبر ہو جاتی ہے کیونکہ میرے کانوں میں شہد کی مکھیوں کی بنانے کی آواز آتی, یا جب وہ کھڑی ہوتی ہے, کیونکہ سارے وہ سیکشول استعارے ہیں. یہ بعد میں ہم مطلب ہو جاتے ہیں نا کہ ہم سکڑتے جاتے ہیں اپنے اظہار میں کہ بھئی یہ اظہار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے.
تو اس میں وہ ایسا نہیں ہے. پاروشنی کا کریکٹر جس نوعیت کا ہے، مثلا وہ 2 مردوں سے یکمشت محبت کرتی ہے، اور ایسا ہوتا تھا. تو وہ جب کھڑی ہوتی ہے تو جی ہوتا ہے. ہاں جی، یکمشت کیسے آ گیا؟ یہ آپ کو مشت پہ اعتراض ہے. تو وہ مطلب ہے کہ جب کھڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ بھئی اس کا جو حفظ ہے وہ ایک کوبرا کے پھن کی طرح تھا، اور ان میں زہر بھرا ہوا تھا میرے لیے. چنانچہ اس قسم کی جو جتنی بھی مثالیں وہ ساری میں نے بیسکلی ٹیمل سے بھی لی. کچھ مجھ میں ایک ہے تھوڑا سا سلسلہ کہ مجھے مثلا ایک الاسکا کا منظر میں نے لکھنا تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا لکھوں. تو میں نے امراء القیس کا کلام پڑھا، اچھا، جس طرح وہ قصیدے لکھتا تھا، تو میں نے اسی انداز میں الاسکا کا قصیدہ لکھا. تو اسی طرح اور میری جو ہے اے غزال شب، اس میں 10-12 گیت ہیں. اس میں یہ کیا کہ ابا کو کشمیر لے گئے، اور اب کشمیر پہ پورا منظر، پورا باب جو ہے وہ کشمیر پہ چل رہا ہے. اور نہیں، وہ تو ابا گئے تھے. اچھا، تو باہر طور تو وہ دیکھیں نا، بلا دیا. میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ کشور کوئی بات کرے تب بھی بھول جاتا ہوں. جی ذرا تو بہرحال آپ نے وہ بہاؤ کی بات کی، تو میں نے وہ سلسلہ اس لیے شروع کیا. بیٹھے تھے یہاں تو ہمیں عنوان دیا گیا تھا ادب کے ستارے. جی اب بات ہو رہی ہے زبان کی، حیات کی، اختیاروں کی، تو موضوع سے تو ہم دوسری بات یہ ہے کہ جو ماڈریٹر ہے ان کو غائب کر دیا ہے. نہیں، میں تو بہرحال آپ لوگوں کو یہاں سننے آیا. خود بیٹھا ہے کہ وہ کیا کرے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے. وہ لاہور آواز بھی مجھے دے دیں. ہاں، اچھا. نہیں، آپ چلتے رہیے. سوال یہ ہے کہ ادب سے ہم نے سوچا یہ تھا کہ ہمارے ملک کو اب بنے ہوئے تقریباً 70 سال ہو رہے ہیں. تو اس عرصے میں ہم نے کتنے شاعروں کو یعنی کہ دیکھا آتے جاتے، سب اپنی اپنی جگہ، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ستارہ ہی ہوتا ہے. اور ہم نے جن سے مطلب استفادہ کیا، ہم نے جن کو پڑھا، ہم نے جن کو دیکھا، اب تو یہ بھی تاریخ ہے. جی، اب تو یہ بھی تاریخ ہے. مجھ سے میرے اکثر لڑکے لڑکیاں ہماری جو دوسری تیسری جنریشن ہے پوچھتے ہیں آپ نے فراق صاحب کو بھی دیکھا تھا؟ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ بات، اور میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ ہاں میں نے انہیں دیکھا تھا. اچھا، تو ایک بات بتائیے، وہ تو سنا یہ کہ مسلمان نہیں تھے. نہیں، وہ بالکل مسلمان نہیں تھے، تو قائص تھے. اچھا، ان کا اصلی نام رگھوپتی رائے تھا. تو اچھا، انہوں نے پھر بڑے اچھے اچھے شعر کہے. آپ سنائیے. میں ان کو فراق کے شعر سناتی ہوں، اور ایسے ایسے شعر سناتی ہوں جو ان کی فوراً سمجھ میں آ جاتے ہیں. مثلاً یہ کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ مخاطب بھی ہیں، قریب بھی ہیں. ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں. یہ شعر شاید پنڈت نہرو کے لیے انہوں نے لکھا. یہ شعر پنڈت نہرو کے لیے فراق صاحب نے لکھا. اچھا، اور پنڈت نہرو سے مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے ویسے. یہ فراق صاحب ہی بتا پائیں گے. ویسے فراق صاحب سے کوئی نہیں تھا کہ وہ لکھتے، مگر یہ کہ میں ایسے ایسے ان کے بہت سارے شعر میں نے اتنے آسان. مجھے گمراہی کا نہیں کوئی خوف، تیرے در کو ہر راستہ جائے ہے. بتائیے. تو یہ میں جب بتاتی ہوں، یہ ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی جگہ ہے 2nd فلور T2 ہے، تو وہاں کبھی ہم بیٹھ جاتے ہیں جا کے، تو اکثر وہاں لڑکے لڑکیاں ہی ہوتے ہیں. تو وہ مجھ سے اسی طرح کی باتیں پوچھتے ہیں. اچھا، تو پھر فیض صاحب کو جیل کیسے ہوئی تھی؟ بھائی فیض صاحب کو جیل کیسے ہوئی تھی؟ ایسے ہوئی تھی. اچھا، تو پھر آپ کو وہاں سے کیسے اشعار، جیل میں سے وہ کس طرح اپنے شعر بھیجتے تھے؟ ہم نے کہا کہ بھائی پہلا شعر جو ہم تک ان کا آیا تو وہ یہ آیا تھا سویرا میں. ایک ان کا شعر آیا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. تو ہم لوگ بالکل ایک دوسرے کو یہ سناتے پھرتے تھے کہ یہ وہاں سے یہ شعر آیا ہے. تو اسی طرح سے جب فیض صاحب کو ہم نے قید میں سے، یعنی جو ان کی پوری دست صبا قید ہی سے شائع ہوئی ہے تقریباً، اور اس کے بعد تو اب حفیظ صاحب کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے، بھائی یہ لوگ سب بہت بڑے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. حفیظ صاحب کے سب لوگ ابھی تو میں جوان ہوں وغیرہ سننے میں خوش ہو جاتے ہیں. حفیظ صاحب نے اتنے خوبصورت خوبصورت گیت لکھے ہیں، ایسے خوبصورت بھجن انہوں نے لکھے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. چوٹی نامہ لکھا ہے انہوں نے، دیکھیے وہ کمال کا ہے، کمال کا ہے. تو پوری کتاب ہے، پوری بہت زبردست پوری کتاب ہے. تو یہ میں ابھی ہم لوگ
کچھ دن ہوئے ہم فیصل آباد میں ایک لٹریری فیسٹیول تھا، تو انتظار صاحب اور میں اتفاق سے ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے، یہی بات ہوئی. مجھے اس وقت معلوم نہیں کیا اتنے اشعار یاد آئے نعت کے جو ہندو شعراء نے لکھے. آپ کو یاد ہے چک بس کے اوپر کتنی بحث ہوئی ہے نصاب میں کہ چک بس کو کیسے نصاب میں شامل کیا جا سکتا ہے، وہ تو ہندو تھا بھائی. اچھی شاعری اسے نعت کیسے لکھ دی، اور اچھے شعر کا، اچھی کہانی کا، اچھے مضمون کا کسی جگہ سے، کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کا تعلق صرف لکھنے والے کی سوچ، سمجھ، فکر اس سے ہوتا ہے. اور زمانے کے ساتھ ساتھ شکلیں، حیت بدلتی ہے. دیکھیے نا، کوئی تو بات ہوگی کہ جب غالب جیسے شاعر نے یہ کہا کہ بھائی اب معاملہ مجھ سے چل نہیں رہا ہے، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے. ہاں دیکھیے کتنا بڑا شاعر ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جب ناپتا تولتا ہے تو سچی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے. کہتا بھائی یہ غزل میں لکھ تو بہت اچھی رہا ہوں، لیکن کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے. مان لیتا ہے وہ اس بات کو. زمانہ بدلتا ہے، اس کے بعد کون اس بیان کو وسعت دیتا ہے؟ حالی غزل کو چھوڑ کے نظم کی طرف آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد محمد حسین آزاد. یہاں سے شکلیں بدلتی جاتی ہیں، اور یہ تغیر جو ہے یہ اس سے ادب پنپتا ہے. میں تو ہر چیز کے قائل ہوں، ہر بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ بھئی کسی نے کچھ کوشش تو کی. ہمارے ہی زمانے میں کتنا بڑا ستارہ ہیں فیض صاحب، کتنا بڑا ستارہ ہیں راشد. سب کہتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے ان کی مشکل، ہاں ٹھیک ہے صاحب، بعضی شاعری مشکل ہوتی ہے، بعضی شاعری ایسی ہوتی ہے جیسے آپ رس ملائی کھا رہے ہیں، بعضی شاعری ایسی ہے لوہے کے چنے چبا رہے ہیں آپ. لیکن یہ کہ سمجھنا تو پڑتا ہے. بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کو اس مصرعے کا مطلب آتا ہے، ابو لہب کی دلہن جو آئی، ہاں تو وہ نہیں آتا ہے. لوگوں کو نہیں آتا، اس لیے کہ قرآن شریف ساری تشبیہ ہیں، ساری تلمی ہیں، استعارے سارے قرآن شریف سے، کیونکہ عربی زبان آتی تھی. پڑھنا پڑتا ہے نا، سلیمان سربزان پڑھنا پڑتا ہے اور صبا ویراں سمجھنے کے لیے. طیور اس دشت کے منقار زیر پر تو سرما در گلو انسان. یہ امیجریز اس طرح سے نہیں آتی ہیں، مطالعے سے آتی ہیں، محنت سے آتی ہیں، اور اس کے بعد کہیں جا کے ایک مصرع نکلتا ہے جو کہ اپنی جگہ جمع رہتا ہے. اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. ظاہر آتا ابھی سلمان اختر صاحب کا ایک مجموعہ آیا ہے جس میں جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، ان کی غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ اتنا کب آزاد ہے کشور آبا، اتنا کب آزاد ہے جو چاہے کر لے جب کہو، دل کے دشرت کو ملی ہیں کہ کئی مجبوریاں. دل کے دشرت کو ملی ہیں کہ کئی مجبوریاں. اب جب آپ نے پڑھائی نہیں، جی مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہندو مائتھالوجی اگر پڑھی ہے تو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں سمجھ سکتے. ہر چیز کے لیے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کی پڑھنے کی اچھی ہونا چاہیے. آپ نے تاریخ پڑھی ہو، فلسفہ پڑھا ہو، جو استعارے اور تشبیہیں آتی ہیں وہ وہیں سے تو آتی ہیں نکل کے. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں حضرت موہانی مرحوم ایک ایسے شاعر تھے، تہجد گزار، 5 وقتہ نمازی، حج، پیدل حج کیے ہیں، طرح طرح کی ان کی زندگی. شعر سنیے، حسرت کے بھی قبول ہو متھرا میں حاضری، سنتے ہیں عاشقوں پہ تمہارا کرم ہے خاص. اور وہی کہتے ہیں کہ چپ کے رات دن آنسو ننگے پاؤں آنا یاد ہے. تو بھائی شاعر کے ذہن کو، اس کی ترتیب کو، اس کی تحقیق کو شاعر کا اپنا ذہن ہی سمجھ سکتا ہے. اچھا ذرا آپ اس نے استخارہ کیا ہے، واللہ رے جس میں یار کی خوبی کہ خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام، حسرت کا ہی ہے. میں بہت ظاہر ہے کہ ان کا مدعا ہوں، لیکن ابھی یہ ایک کتاب میری آئی ہے، ہرگز اس کی پروجیکشن مقصود نہیں ہے. آپ اس کی ریلیونس جان جائیں گے جب میں اس کے بارے میں بات کروں گا. اس کا نام ہے لاہور آوارگی. یہ لاہور کے بارے میں ایک کتاب ہے مختلف، کیونکہ میں بہت لاہوری ساری زندگی میں نے بسر کی. میرے بیشتر ناولوں میں جو بیک ڈراپ ہے وہ لاہور کا ہے. جس طرح آج میں نے عرض کیا تھا کہ جس آس پاس اور جس چار چفیرے میں آپ رہتے ہیں آپ اسی کو بیان کر سکتے ہیں. آپ اس سے باہر جائیں گے تو آپ مار کھا جائیں گے.
تو یہ کتاب جو ہے اس میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے لاہور کی محبوب عورتیں. لاہور کی محبوب عورتیں. محبوب عورتیں. لاہور کی محبوب عورتیں. اچھا، اس کے 4-5 لائنیں میں پڑھوں گا، اس کے بعد ایک اور اس میں کوئی ڈرامائی ایک تبدیلی آتی ہے، اور آپ میرا خیال ہے کہ اس کو نہیں. اگر ہمارے اقبال کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اور ان کی جی تصویر نہیں میں نے اور ان کی حیات میں بھی وجود زن کی بہت کرشمے سازیاں موج زن ہیں، اور ان میں عطیہ فیضی اور امیر بھائی کی شعلہ سامانیاں سر فہرست ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لاہور کی کائنات بھی وجود زن سے رنگین نہ ہوتی، اور وہ ہوئی اب بھی ہے. لاہور بھی مختلف نسلوں کی آمیزش کے حوالے سے نیو یارک سے کم نہیں. اس کے قدیم گلی کوچوں میں نہ صرف مقامی لوگ بلکہ کشمیری، گجر، پٹھان، ککیزئی، جاٹ، راجپوت، افغان، سرخ ٹوکریوں والے، قزلباش، درانی، غزنوی، بخاری اور ترک وغیرہ آباد ہوئے، بلکہ ان میں سکھ اور ہندو خون کے دھارے بھی شامل ہوتے گئے. چنانچہ ان کی آمیزش سے وہ لاہورن وجود میں آئی جو اس کے قدیم جھروکوں میں سے جھانکتی، چلمن کی اوٹ میں بیٹھی، رخ روشن کو سیاہ نقاب سے روپوش کیے ہوئے، جس کی آنکھوں میں ایک سرما سیاہی تھی، ان میں راوی کی پانیوں کی نلاہٹ زور کرتی تھی، اور وہ شہر لاہور کے قدیم کنوؤں سے پانی بھرتی تھی. ابھی وہ پانی کسیلے ہوتے تھے، اور ابھی جب وہ ان میں ڈول ڈالتی تھی تو وہ میٹھے ہو جاتے تھے. سب دھڑکتے دلوں کے خوابوں میں آنے والی مکمل عورت کسی نہ کسی گلی میں سے چلی آتی تھی. انہی گلیوں میں شاہ حسین، یہ آگے چلتا ہے سلسلہ. اس میں جو لاہور کی محبوب عورتیں ہیں، اس میں امرتا شیرگل بھی ہے، امرتا پریتم بھی ہے، اس میں ایوا گارڈنر بھی ہے جو وہاں پہ آئی، اس میں خورشید پونڈوں والی بھی ہے جو بہت مشہور سنگر تھی. اس طرح کی ویریشن. تو اس میں ایک چھوٹا سا ایبسٹریکٹ اپنا اس میں آتا ہے ایکسٹریکٹ کہ لکھنؤ کے اہل دل کو تو پنجابیوں نے قصہ ہیر رانجھا سنا کر لوٹ لیا تھا. لکھنؤ کے اہل دل کو تو پنجابیوں نے قصہ ہیر رانجھا سنا کر لوٹ لیا تھا، لیکن پنجابیوں کو انہی زمانوں میں زورا نگاہ نے لوٹ لیا. وہ مجھ سے سینئر ہیں اور ان کا احترام مجھ پر واجب ہے، تو میں ان کے حسن کی کیا توصیف کروں. اچھا، کراچی یا اسلام آباد کے آکسفورڈ لٹریری فیسٹیولز میں صبح سویرے ناشتے کی میز پر ان کے ہمراہ انتظار حسین ہوتے یا پھر میں ہوتا. اور جیسے پھر اقبال نے کہا ہے کہ آج بھی ہے اس دیس میں چشم غزال عام، تو آج بھی آپا زورا نگاہ کی چشم غزال کی دلکشی میں کچھ کمی نہیں آئی. پنجاب یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں جہاں بر صغیر کے مہان شاعر جگر مراد آبادی وغیرہ شرکت کر رہے تھے، وہاں ایک مترنم تقریباً ٹین ایجر دلکش آنکھوں والی نے اپنا کلام سنایا تو اہل لاہور کو لوٹ لیا. اور یوں ان کے بعد لاہوریوں نے کسی اور شاعر یا شاعرہ کو سننے سے انکار کر دیا کہ وہ لٹ چکے تھے. عابد علی عابد نے طیش میں آ کر مشاعرہ موقوف کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس لڑکی نے کون سی غزل پڑھی تھی وہ یہاں پہ میں نے پوری نقل کی ہے، اور میں اس لڑکی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے 1-2 شعر پڑھیں. بڑی مہربانی. مگر یہ بڑی مہربانی ہے مستنصر کی کہ انہوں نے اس بات کو اس طرح یاد رکھا. اب کیا بتائیں، تو اینک کا یہ عالم ہے کہ پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ پڑھنے والی اینک تو میں لائی نہیں، لیکن بہرحال کوشش کرتی ہوں. ہاں، غزل مجھے اب یاد آ رہی ہے کہ ہم باتیں تو ستاروں کی کر رہے تھے، بیچ میں کچھ چلیے یہ بھی صحیح. چھلک رہی ہے میں ناپ تشنگی کے لیے، سنور رہی ہے تیری بزم برہمی کے لیے. نہیں ہمیں اب تیری جستجو بھی نہیں، تجھے بھی بھول گئے ہم تیری خوشی کے لیے. کہاں کہ عشق و محبت کدھر کے ہجر و وصال، ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے. جہاں نے نو کا تصور
حیات نو کا خیال بڑے فریب دیے تم نے بندگی کے لیے. مئے حیات میں شامل ہے تلخی دورہ، جبھی تو پی کے ترستے ہیں بے خودی کے لیے. دس منٹ بچے ہیں تو کچھ سوال لے لینا ہے آڈینس سے سوالات جو ہے. ضرور ضرور لاہور میں میں نہیں، یہ کون سا لاہور ہے جس میں کچھ بنائی گئی ہے؟ ضرور مائک لگے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کریں، ورنہ میں آپ کو 3-4 بڑے عمدہ عمدہ شعر سنا سکتی ہوں. جی آپ شعر سنائیں. میرے نہیں ہیں لیکن آج سے دیکھیے 200 سال پہلے لکھے گئے اور آج سے 100 سال پہلے لکھے گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ادب جو ہے، بڑا ادب، وہ کبھی مرتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو اور یہ بھی ہے کہ شاعر جب لکھتا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آئندہ اپنے آنے والے 100 سال کے بارے میں بھی لکھ سکتا ہے. تو میں آپ کو ایک شعر سناتی ہوں سودا کا. اب آپ یہ سوچئے کہ آج کل کے حالات میں کیا یہ شعر سودا نے کہاں بیٹھ کے لکھا ہوگا؟ بنارس کالونی میں یا کٹی پہاڑی میں یا کہاں بیٹھ کے لکھا ہوگا؟ میرے لہو سے ہے میری دیوار گھر کی سرخ، میرے لہو سے ہے میری دیوار گھر کی سرخ، میری ہی موج خون میرے بیرون در گئی، میری ہی موج خون میرے بیرون در گئی. آج کا شعر. سودا نے اس زمانے میں یہ کہا کہ لے کے کعبے سے کیا سیر میں بت خانے تک، لے کے کعبے سے کیا سیر میں بت خانے تک، خانہ دل ہی کی تعمیر بہت اچھی ہے. کیا کیا شعر لوگوں نے نہیں کہے، مفتی کے خلاف، قاضی کے خلاف، حکومت کے خلاف، لیکن آج تک کسی کو اس کی سزا نہیں ملی. وہ سمجھیے کہ وہ زمانہ کتنا جدید زمانہ تھا کہ کسی کو اس طرح کا شعر کہنے پہ کبھی قید خانے میں نہیں جانا پڑا. ایک صاحب بگڑ گئے، کہنے لگے غالب تو گئے تھے. بھائی میں نے کہا وہ جوا کھلانے میں گئے تھے، وہ شعر کہنے میں نہیں گئے تھے، اور وہ جوا کھلا بھی نہیں رہے تھے. کھلاتے تو شاید قید نہ ہوتی، میر بساط ہو گئے تھے اس لیے چلے گئے، کھلوا رہے تھے لوگوں کو جوا. باقی شاعری میں اب انہوں نے جو کہا کہ بھائی ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو شعر جو ہے، دیر کو چھوڑ کعبے آیا میر، جس کو چاہے خدا خراب کرے، جس کو چاہے خدا خراب، جس کو چاہے خدا خراب کرے. آج کہیے آپ پر لگ جائے گا بلیس سے یہ سب ستارے تھے بھائی. جالب کی طرح کوئی بار بار شعر کہنے پہ جیل نہیں کیا. جالب گیا، جالب گئے. میں جالب کا بھی اگر آپ کو ایک قصہ سناؤں، حیرت ہوگی آپ کو کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مشاعرہ پڑھ رہے تھے پنڈی میں. پتہ نہیں قیوم نظر صاحب کو کیا ہوا، مستنصر وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اس لڑکی کو سب سنے جا رہے ہیں اور ہماری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، چلو ہم واک آؤٹ کرتے ہیں. وہ چلے گئے باہر. اچھا بیچارے صوفی صاحب کہنے لگے وہ بیٹھ جا بھائی، نہیں جا باہر، کیا تو وہ رکے ہی نہ. ان کا ہم جا رہے، سارے شاعر واک آؤٹ کر گئے اور میں اکیلی اور سیکرٹری مشاعرہ. اب کیا کروں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے دیکھا اسٹیج کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہے. اس نے کہا بی بی آرام سے پڑھ، میں بیٹھا ہوا ہوں. وہ جالب تھے. اچھا اب میں پڑھوں اور جالب پڑھے، میں پڑھوں اور جالب پڑھے. بھائی مشاعرہ تو اب ختم ہونے پہ ہے، لوگ سن رہے ہیں. اچھا تمام شعراء کی ٹیم باہر سردی میں کانپ رہی ہے، فروری کا زمانہ، پنڈی کا موسم. بھائی کیا ہے یہ؟ اب وہ اس امید میں کہ بلا لیے جائیں گے اور مشاعرہ ختم ہونے پہ ہے اور جالب 5-6 چیزیں سنا رہے ہیں، میں بھی 5-6 چیزیں سنا. آخر میں شاعر لوگ خود آئے، لیکن جب آئے جب مشاعرہ ختم ہو چکا تو کیا مطلب یہ کہ یہ قصے بھی اگر ستاروں کے قصے سنانے بیٹھوں تو صبح ہو جائے گی. وہ اعتزاز احسن انفارمیشن انٹیریئر منسٹر تھے اور مشاعرہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے. تو وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جالب صاحب مشاعرہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو پڑھ رہے ہیں کہ ہر بلاول ہے ملک کا مقروض، پیر ننگے ہیں بے نظیروں کے،
تو اتنی دیر میں ان کا کوئی پرائیویٹ سیکرٹری قسم کا بندہ آیا اور اس نے اعتزاز کو کہا سر جی انہوں باہر چک کے سٹ دئیے. اس نے کہا پاگل ہوا ہے, بڑا شاعر ہے. اچھی تھی مجھے. اور جو آپ بلاسفیمی کا ذکر کر رہے تھے اشرف صاحب, وہ بلاسفیمی کا جو آپ ذکر کر رہے تھے ابھی, میر کے 2 شعر ہیں ذرا پا جس میں بالکل لگتا ہے کہ بلاسفیمی کا چارج لگ گیا ہوتا ابھی تک, کہ وہ جو ان کی بہت مشہور غزل ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں, اس میں ایک شعر ہے کہ کس کا کعبہ کیسا قبلہ, کون حرم ہے کیا احرام, کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا, شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں. شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں, کرتا جبہ خرقہ ٹوپی مستی میں انعام کی. یہ آج کوئی کہہ کے دکھا یہ شعر, اشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کی. اچھا یہ شعر و شاعری سے ذرا ادھر آتے ہیں. ابھی کشور نے مجھ سے شدید شکایت کی کہ کیا میں لاہور کی محبوب عورتوں میں شامل نہیں. ابھی اسلام آباد چلی عورتوں میں کہا تھا محبوبہ اس کی لفظ ہے. میں نے کہا کہ بھئی آپ تو خود لاہور ہیں, مطلب کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں, لیکن وہ ایک حوالہ ہے کہ ایک مضمون اس میں لاہور کے ادبی سیلون کے نام کا بھی ہے, اور وہ شروع ہوتا ہے کہ حجاب آپا کے حوالے سے نا, کہ آج سے تقریباً نصف صدی پیشتر منو سلوہ نام کی ادبی تنظیم قائم ہوئی جس کی روح رواں حجاب امتیاز علی تھیں, جن کے ناول رومان بھرے اور ارمان بھرے میرے ابا جی پڑھا کرتے تھے, اور جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ ان کی روح میری پیدائش سے پیشتر پرواز کر چکی ہوگی, لیکن وہ موجود تھیں. میں جب کبھی انہیں دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے میں عالم ارواح میں ہوں. وہ اتنی قدیم تھی. وہ اپنے سکڑ چکے ڈھانچے پر ایسی ایسی زرنگار اور زرافشاں شاندار ساڑیاں زیب تن کرتی جو آج تک کسی بھی اور روح کو نصیب میں نہیں ہیں. حجاب آپا ایسی ٹھسے والی پربکار خاتون, بر صغیر کی پہلی خاتون پائلٹ, ناول نگار اور پرتاثیر خاتون. جب میں نے اپنے ابائی سے کہا کہ میں آج حجاب امتیاز علی سے مل کر آیا ہوں تو انہیں یقین نہ آیا کہ میرے نالائق برخوردار کا یہ نصیب کہ وہ میری جوانی کی ہارٹ تھراب سے ملاقات کر کے آیا. ان کی نظروں میں میں یکدم صاحب توقیر ہو گیا. وہ ایک کمان کی مانند سیدھی, تب وہ جانے 80 کے پیٹے میں تھی یا اس کے پار جا چکی تھی, محفل میں داخل ہوتی. مجھے شک ہے کہ وہ نہ صرف میرے وجود بلکہ اس محفل کے شرکاء کے وجود سے بھی مکمل طور پر آگاہ نہ تھی. عجیب روح تھی. اور یہ یوسف کامران تھا, اپنے کشمیری حسن پہ نازاں سگریٹ پھونکتا ایک پلے بوائے جو آپا حجاب سے باقاعدہ فلرٹ کیا کرتا تھا, ان کے لباس اور میک اپ کی توصیف کرتا, اور حجاب آپا شاید بیری بھی ہو چکی تھی تو وہ مسکراتی رہتی. ساڑیوں کے سوا ان کے پاس وگوں کی بھی بہت ورائٹی تھی. ایک شخص یوسف کہنے لگا, طارق تمہیں پتہ ہے کہ حجاب آپا کو مکھیاں تنگ نہیں کرتی, ذرا غور کرو. وہ ان کے وگ کے بالوں پر بیٹھتی ہیں تو ان کو کیسے خبر ہو. یوسف ایک کمینہ شخص تھا اور واقعی ان کی وگ پر کم از کم 2 مکھیاں براجمان تھیں. پہلے کرشن نگر یہ شارٹ کے قدیم مکان میں, اور پھر اقبال ٹاؤن کے گھر میں کشور ناہید, اور کسی حد تک یوسف کامران کے گھر میں, شاید بر صغیر بھر میں سب سے زیادہ ادیبوں, شاعروں, مصوروں, نقادوں اور گلوکاروں کی باراتیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم, فیض صاحب, احمد فراز, مجروح سلطان پری, حبیب جالب, گوپی چند نارنگ, قرۃ العین حیدر. یہ ایک لمبی غرض کے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ. مصوروں میں علی امام اور مقبول فدا حسین. قرۃ العین حیدر کے لاہور میں آخری دعوت. کشور حسین شاد باد کے لان میں. ان محفلوں میں اقبال بانو تو باہر طور شریک ہوتی, دشت تنہائی میں کالاپ کرتی تو سب لوگ جیسے دم روک لیتے اور سحر ہو جاتی. نور جہاں کی مانند اقبال بانو سے بھی میرا احترام اور پسندیدگی کا ایک رشتہ عمر بھر رہا. پھر کشور اسلام آباد چلی گئی. اچھا, ایک دفعہ اور اس کے جانے سے بہت سے ادیب اور شاعر بے آسرا اور یتیم ہو گئے, یہاں تک کہ انتظار حسین کو بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا. جاوید شاہین, منو بھائی اور مسعود اشر تو کشور کے بغیر باقاعدہ یتیم ہو گئے. پھرتے ہیں میر خار, کوئی پوچھتا نہیں. اب وقت میرے خیال سے بچا نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس بالکل. یہ سوالات کا وقت ہے کہ
ختم کرنے کی شراب پوائنٹ وہ کہہ رہی ہیں 2 سوال لے لیں لے لے جی. وہ کھانا ختم ہو جائے گا. جو جرمن ایمبیسڈر نے کیا ہے وہ کھانا ختم ہو جائے گا. 9 بجے اچھا ایک سوال ان کے جواب دے دیجیے بس اس کے بعد کشور وہ 9 بجے بھوک لگی 8:30 بہت سمپل سوال ہے. جی. زہرا آپا آپ کا کلام نہیں کہیں ملتا, ڈیفینس میں تو کہیں نہیں ملتا, ساری دکانیں چھان ماری ہیں, پلیز بتائیے کہاں سے جی یہاں نیچے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں مل رہا یہاں ہے, بھی پتہ کیا. میں ابھی لے کے آیا ہوں جی. میں پوچھوں جی. طرز صاحب آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آیا ہے, اب وہ وقت آیا ہے جب پڑھنے والے لکھنے والے سے بہت آگے چلے گئے ہیں, تو کیا پھر لکھنے والے کا مقام نہیں رہا؟ ایک تو یہ, اور کشور صاحبہ کے بارے میں یہ بتاؤں کہ وہ جو بچوں سے ڈرتے ہو وہ اتنا ہر دل عزیز نغمہ بنا کہ آپ یقین کیجئے کہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے مصنف یا مصنفہ کون ہے. مجھے آ کے کسی نے باقاعدہ پوچھا کہ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ لکھا کس نے ہے. پھر جب میں نے انہیں بتایا پھر کہنا ہاں لگتا ہے انہیں کا. دیکھیے یہاں تو ہم جان بوجھ کے انجان بن جاتے ہیں. میں بتا رہی ہوں, میں کوئی 1.5-2 سال ہوئے ساؤتھ امریکہ میں تھی, ارجنٹینا میں. تو جب میں پڑھنے لگی تو نظمیں اس میں اسپینش میں ترجمہ ہو چکی تھیں, تو پیچھے سے آواز آئی ملالہ. سب نے اس نظم کو ملالہ سے منسوب کر دیا ہے, اور مجھے یہ خوشی اور حیرت ہوئی کہ ایون ساؤتھ امریکہ تک میں وہ نظم پہنچ چکی تھی اور ان کو سب کو ملالہ کے حوالے سے یاد تھی. یہ بڑی بات. یہ بڑی بات. جی ایک سوال تارڑ صاحب سے بھی تھا ان کا, ایک آپ سے بھی سوال تھا ان کا. ایکچولی خواتین و حضرات, میں پھر ایک دفعہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ایک کان سے بالکل بہرا ہو چکا ہوں. اچھا, اور ایک کام بھی 60% کے قریب کام کرتا ہے. بلکہ ایک بڑی مزیدار سچویشن ہوئی پچھلی مرتبہ, یہاں پہ اوپر میرا سیشن تھا اور میں نے وہاں پہ یہ اقرار کر لیا کہ براہ کرم تھوڑا سا میرے بہرے پن کا خیال کیجیے گا. اور کچھ متفنی حضرات ہوتے ہیں ہر محفل میں, تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے کان سے بہرے ہیں. میں نے کہا حضور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کون سے کان سے بہرا ہوں. نہیں, جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ کون سے کان سے بہرے ہیں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. میں نے کہا حضور یہ میری ثوابدید پر منحصر ہے کہ میں کس وقت کون سے کان سے بہرا ہو جاؤں. تو ان کا بھی سوال ایکچولی مجھے سنا ہی نہیں دیا. اچھا چلیے بہرحال بہت, ایک آخری سوال ہے اس کے بعد یہ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ آخری سوال بہت دیر سے ہاتھ اٹھا. مستنصر کو اپنے تارڑ ہونے کا بڑا فخر ہے. اچھا, وہ ایک زمانے میں نور جہاں نے اس سے کہا کہ تیری میری دوستی ہو سکتی ہے اگر تو تارڑ کٹ دے. اس نے کہا نہیں, یہ نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتی, میں تارڑ ہوں. تو اس لیے اس کی یہ جو لوکلائزڈ درجہ بندی ہے نا, اس پہ یہ بہت قائم ہے. جی ایک آخری سوال آپ پوچھ لیں. میرا سوال کشور صاحبہ سے ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے طالبان کے اوپر نظم لکھی. مجھے اب انتظار رہے گا کہ سیاسی طالبان کے بارے میں یہ کب نظم لکھیں گی. لکھیں گے ضرور. سب لکھ دیے ہیں, جب آپ پڑھ لیں گے کتابیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ادب کے ستاروں پہ تو بات کرنے کے لیے بہت گھنٹے چاہیے ہم لوگوں کو. بہرحال سب پہ کئی باتیں ہوئی ہیں. مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے یہ گنج ہائے گرم آیا کیا کیے. بہت بہت شکریہ آپ سب.